अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गपशप विद सुहेल मिर्ज़ा में मैं हूं आपका होस्ट सुहेल मिर्ज़ा। जी, आज भी हमारे स्टूडियो में हमारे साथ पाकिस्तान की शोबिज़ की बहुत बड़ी पर्सनैलिटी, एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातें करेंगे, गपशप करेंगे और करेंगे मज़े मज़े के सवालात, और कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जो देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए और इस फील्ड में आने वालों के लिए इंफॉर्मेशन का बायस भी बन सके। मिलते हैं हमारे मुल्क के बहुत प्यारे फनकार, बहुत अच्छे इंसान, महबूब सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है महबूब भाई? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू माय शो। थैंक आपका यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने टाइम निकाला और मैंने कहा चले आज गपशप में आपके साथ गपशप की जाए। बहुत अच्छा लगा और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। आपका आने का बहुत शुक्रिया। और ये बताएं महबूब भाई, बहुत से टॉक शोज हो रहे हैं, बहुत से लोग बहुत से क्वेश्चंस करते हैं, हमने इसको रखा है बहुत फ्रेंडली, और इसमें हम बात करेंगे सिर्फ आपकी ज़ात की हद तक, आपके प्रोफेशन से, और जो ज़िंदगी में आपको मुश्किलात आई, आपने फिर एक माशाल्लाह नाम भी बनाया, तो इस सारे पीरियड के अंदर जो जो आपके मज़ेदार किस्से होंगे वो हम आपसे सुनेंगे, और हमारी ऑडियंस के ज़हन में इस फील्ड को लेके जितने भी सवालात हैं, नए आने वाले जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें अच्छे से मैसेज दें। तो आजकल क्या चल रहा है, क्या मसरूफियत है, ये बताइए। आजकल तो नया नया ये कोविड खत्म हुआ है और प्रोडक्शंस दोबारा से स्टार्ट हो गई और कोई फिल्म्स कर रहा हूँ, वेरी गुड। साथ में ड्रामे हैं वो कर रहा हूँ, कोई 4-5 सीरियल इस वक्त सोप और सीरियल जो मिक्स है, और फिल्में हैं, कुछ 4 फिल्में हैं वो कर रहा हूँ। तो स्टार्ट कब और कहाँ से महबूब भाई? कैसे इस फील्ड में एक्सीडेंटली आए, या वो शीशा देख के हमारी तरह आपको भी लगता था कि मैं सलीम शेख लगता हूँ, जावेद शेख लगता हूँ, हमारे मुल्क के बड़े बड़े नाम है, इंसान देखता ना। यस, वो कहते हैं ना कि तलखी हस्ती बढ़ा दी जाएगी और गम के शोलों को हवा दी जाएगी। वाह, दर्द की झोलियां भर लो सभी, दर्द की दौलत लुटा दी जाएगी, और मोहब्बत हो गई जिसको मौत से, उसको जीने की सजा दी जाएगी। बहुत खूब। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अचानक से ऐसे किसी स्टूडियो में घुसा और वहां किसी डायरेक्टर ने मुझे देखा और मुझे कास्ट कर लिया, ऐसा नहीं हुआ। मेरा भी सफर जो रहा है ऐसे ही था। स्टार्ट मैंने थिएटर से किया। थिएटर भी बस यूं हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं राना हबीब। मतलब आपको भी भाग दौड़ करनी पड़ी अपने लिए, शुरू में काम मांगने के लिए जाना पड़ा। आई होप कि आपको भी बहुत से फेसेस मिले होंगे जहां रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ता है इंसान को। हाँ, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं वो घर में बस वो शीशा देखना और अपने आप को देखना और बाल संवारना, जैसे आम रूटीन में हमारे यहाँ जो बच्चे आजकल भी करते होंगे। शीशा देख के मैं हीरो लग रहा हूँ। हम भी ऐसे ही करते थे। तो बड़ा भाई मुझे कहने लगे कि यार वो तुम ड्रामों में काम करोगे? मैंने कहा जी करूंगा। फौरी मैंने उसको बोल दिया ना। तो कहता चलो थिएटर में चलते हैं। तो थिएटर, मुझे मुल्तान थिएटर पे फर्स्ट टाइम जिंदगी बहुत कम होता है ऐसे कि घर में से कोई आपको बहन भाई, कोई फैमिली मेंबर इनकरेज करे। नहीं, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे खासकर मेरे भाइयों ने, जफर ने और हबीब ने, इवन सब ने बड़े खुश होते थे। वो घर में थोड़ा सा लाडला था मैं, इस वजह से मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि यार तुम जो करना चाहते हो करो। सो मैं जब उस पे गया, थिएटर पे गया, तो वहां पे मैंने एक ड्रामा किया फैसल रहमान के साथ। उन दिनों मैं नया नया था, मेरा फर्स्ट ड्रामा था। लाहौर से टीम आई हुई थी मुल्तान काम करने के लिए। फैसल रहमान थे, उसमें नगमा बेगम थी, टीना, तारिक जावेद, मतलब इस तरह की थिएटर की कास्ट थी। तो उनके साथ पहला थिएटर किया। तो फिर मुझे फैसल रहमान साहब ने कहा कि यार महबूब, आप तो हीरो, आपको तो फिल्म करनी चाहिए। बड़ी बात है हमारी इंडस्ट्री का, अगर कोई किसी को इस तरह के अप्रिसिएशन मिलती है अगर सीनियर से, उस वक्त तो वो सीनियर ही होंगे ना आपके। बहुत सीनियर थे उन 80s में। उन्होंने एक बहुत, मतलब उस वक्त बहुत नाम कमा चुके थे। उनकी बहुत सुपर लव स्टोरी और बहुत सारी फिल्में वो कर चुके थे। ये तो 89 का दौर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा, कहते यार महबूब, क्योंकि 15 दिन हमारे साथ रहे वो थिएटर पे ना, तो
اب 15 دن میں میرے ساتھ ان کی گپ شپ بڑی اچھی ہوگی, ایک فرینڈشپ ہوگی, تو اچانک مجھے کہنے لگے کہ یار تم فلم کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو میں نے وہ بات سن تو لی, مطلب اب مجھے سمجھ نہیں تھی بیسیکلی, اگر سچ پوچھا جائے تو مجھے کچھ پتا نہیں تھا فلم ہوتی کیا ہے. میں کہ اوکے ٹھیک ہے. تو وہ تھیٹر ختم ہوا, فیصل اپنی لاہور چلے گئے, میں اور میرا بھائی, بڑے بھائی ہیں, تو وہ ایک فلم دیکھنے کے لیے گئے. تو مجھے جب فلم دیکھ رہے تھے تو وہاں پہ مجھے اللہ جل نصیب کرے اسماعیل شاہ, تو ان کی ایک فلم تھی ناچے ناگن. ناچے ناگن پنجابی مووی, پنجابی مووی تھی, اس میں نادرا جو تھی وہ ہیروئن تھی. تو میں نے اپنے بھائی سے فلم دیکھتے ہوئے بولا, میں نے کہ یار مجھے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. تو اگلے دن اس نے میرا بیگ پکڑا اور میرے کپڑے بیگ میں ڈالے اور کہتا چل لاہور چلتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری فلم انڈسٹری کا جو میرا سفر جو شروع ہوا ہے. مطلب آپ کو ناگن دیکھ کے سپیرا بننے کا شوق ہوا؟ ہاں, تو پھر وہ ود دا پیسج آف ٹائم اللہ تعالیٰ کی ذات نے یوں کیا کہ مجھے میرا خیال کو 15 یا 20 دن کے بعد, شاید پہلے تو 10-15 دن تو میں بیٹھا رہا ہوں جہاں میں نے اسٹے کیا ہوا تھا. میری جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اسٹوڈیو میں جاؤں. چھوٹا تھا اس وقت, میری ایج تقریباً کوئی آئی تھنک 18-20 سال ہوگی, 18 سال ہوگی شاید. تو بہت ینگ ایج میں آپ ارلی. تو خیر میں نے پھر ان کے ساتھ کام بھی کیا. ایک علاقہ غیر فلم ہے اسٹارٹ, اور پہلے نادرا کے ساتھ ہی ایک فلم تھی ایز اے ہیرو, جس میں جاوید شیخ صاحب تھے, نادرا تھیں, اور سیکنڈ پیئر میرا تھا اس میں. وہ میں نے کی فلم. تو اس کے بعد پھر سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا. تو آپ کے بڑے بھائی بھی اسی فیلڈ سے ہیں, شوبز سے؟ نہیں, وہ اصل میں ان کو گانے کا تھا بڑا شوق نا, گاتے تھے وہ, گھر میں گاتے ہوتے تھے. ہم بھی گھر میں ایکٹنگ کرتے تھے, شیشے کے سامنے ایکٹنگ کرنی, ماں کے ساتھ کر لینی, کبھی ابا کے ساتھ کر لینی, بہن بھائیوں کے ساتھ ہنسی مذاق. تو ایکٹنگ وہ ایک تھا. تو اس کو گانے کا بڑا اچھا گاتے تھے وہ ظفر جو ہے. تو وہ مجھے لے کے جب گئے تو ان کو شاید پتہ نہیں کچھ چیز پسند نہیں آئی, یا وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر پائے, تو وہ واپس آ جاتے تھے اور مجھے وہاں چھوڑ جاتے تھے. پھر یوں کہ میں لاہور اور ظفر جو ہے وہ اس میں ملتان میں آ گئے. یہاں پھر وہ اپنا بزنس اور وہ پڑھائی وڑھائی. مطلب بڑے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے سکسیس ملے نہیں ملے مگر مجھے آپ کو آگے آنا چاہیے, آپ کو ٹرائی کرنا چاہیے. 100% ان کی سوچ یہی تھی کہ یہ کچھ بن جائے, یہ کچھ بن جائے. اس کا کیونکہ میرا جنونی تھا میں اس کام سے, میں عشق تھا, جنون کی حد تک عشق تھا اس کام سے میرا. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات نے آج یہاں تک پہنچا دیا. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ خاندان میں, دوستوں میں, فیملی میں بھی کوئی پہلے شوبز میں تھا جس کو دیکھ کے آپ کا دل کرتا ہو, یا بھائی کی طرف سے ہی آپ کو سپورٹ ملی؟ نہیں, خاندان میں کوئی نہیں تھا. ہماری پوری فیملی میں نہ آگے نہ پیچھے, نہ ماں کی طرف سے نہ ابا کی طرف سے, تو کوئی فلم انڈسٹری سے یا شو بیز سے دور دور کا تعلق نہیں تھا. بس یہ اس کو اچانک کہیں یا میری کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات سے میرا ایک دل کرتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں, کچھ مطلب جو تھوڑا سا ڈفرنٹ ہو. تو مجھے یہ فیلڈ جو ہے وہ لگی کہ نہیں, یہ اس فیلڈ میں نام بنایا جا سکتا ہے, کام کیا جا سکتا ہے. تو پھر میں نے اس فیلڈ کو چوز کر لیا. بس پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت بھی دی, اور اس کے پیچھے بڑی تکلیفیں بھی ہیں. بہت سے لوگوں کو اس فیلڈ میں آ کے بہت جلدی محبت ہو جاتی ہے, یا کسی کو ان سے ہو جاتی ہے, وہ انڈسٹری کے اندر ہو باہر ہو. کبھی آپ کو بھی ایسا ابتدائی دنوں میں جب آپ فیمس ہو گئے, تھوڑا عرصہ گزر گیا, تو کچھ آپ کی بھی کچھ ایسے ماحول رہا کسی فیلڈ میں, آپ کو کسی کے ساتھ پیار ہو گیا ہو اور آپ اس کے عشق میں پاگل ہو گئے ہو, یا کوئی آپ کے عشق میں پاگل ہو گئی ہو, ایسا کوئی مزیدار قصہ سنائے؟ سچ میں عشق تو بہت کرتا ہوں اور حسن پرست بھی بہت ہوں, اچھا بھی بہت, لگتے بھی ہیں آپ, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں کسی کی لیے پاگل ہو گیا ہوں. اچھا نہیں, آپ یہ سمجھ رہے کہ اگر بھابھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی تو کلاس ہو جائے گی. بس مجھے عشق ہوا ہے تو اپنی بیگم سے ہی ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. وہ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ کو اس سسٹم میں, دنیا میں, اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے
مجھے پہلا عشق جو رہا ہے وہ میری اس فیلڈ سے رہا ہے, تو مجھے عشق تھا اس کام سے. اس کے بعد کے جو عشق ہیں وہ تو پھر ایک چلتے رہتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں کہ بلے شاہ حقیقی دی لین لذت پہلے چکھ کے لون میں جازیاں دے. تو اب بس اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا چاہیے انسان کو, باقی انسانوں سے پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے سبھی عشق کرتے ہیں. آپ بھابھی کی وجہ سے تھوڑا سا بات کو گھما گئے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم بعد میں پوچھ لیں گے آپ سے. اور محبوب بھائی, کبھی پروڈکشن سائٹ پہ بھی آنے کا سوچا آپ نے آپ کو لگا ہو کہ نہیں یار یہ کام اس معیار پہ ہونا چاہیے, یا اس کو میں بہت بہتر کر سکتا ہوں اور مجھے بھی ایز اے پروڈیوسر اس فیلڈ میں آنا چاہیے, کبھی اس ٹائپ کا بھی آپ کا کوئی ذہن بنا؟ نہیں, ابھی جو ہے میرا پلان بن رہا ہے, کیونکہ یہ پچھلے 6-7 سال سے اسی پہ ورک ہو رہا ہے. تو کووڈ میں ہم نے کووڈ سے پہلے شروع کرنا تھا پروڈکشن کا کام, لیکن اب انشاءاللہ جلدی اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. اور کیا ڈیفرنٹ کرنا ہے, بس یہ ہے کہ جس طرح سے ایک جیسے کہہ لیں کہ روٹین میٹر ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. ہمارے پاس آپ کے لیے کچھ سوالات بھی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ سنا ہے اور بہت سے لوگوں سے سنا ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ فیلڈ میں جب شروع میں آئے تو آپ کو لوگ سنجے دت کر کے بلاتے تھے کہ آپ ہمسایہ ملک کے ایک نامور آرٹسٹ کے ساتھ آپ کی شکل میں تھے. ہاں, یہ قصہ رہا ہے بہت, کیونکہ میں نے بھی آپ کی کچھ تصویریں دیکھی ہیں پرانی, آپ اتنے بڑے بڑے بال اور یہ اسٹائل اور باڈی, اور یہ مطلب کافی آپ کی ایک کچھ پکچرز میں ریزیمبلنس اگر کہی جائے ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. ہاں, ریزیمبلنس تو تھی میری بہت ان کے ساتھ تھی, اور میرے بہت فیوریٹ بھی ہیں. اور سنجے دت جو ہے وہ, کیونکہ بچپن میں ان کی فلمیں بھی بڑی دیکھی ہیں ہم نے, اور وہ ایک اچھے ایکٹر ہیں, اور ریزیمبلنس بھی تھی. لوگ کہتے تھے, بہت سارے لوگ کہتے تو اس چیز کا, اس کہنے کا, اس ریزیمبلنس کا آپ کو فیلڈ میں بھی سپورٹیو رہی یہ بات؟ ہاں, فیلڈ میں بڑی سپورٹ رہی. فیلڈ میں لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے ان دنوں بڑا وہ چل رہا تھا کہیں پہ بچن صاحب کا ڈپلیکیٹ, لیکن میری ایسے اتنی زیادہ وہ ریزیمبلنس نہیں تھی کہ وہ مجھے ان کی پرسنالٹی جو تھی نا, کیونکہ ان کی پرسنالٹی جو سنجے دت کی ہے وہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے, تو میری بھی کچھ ایسی تھی شاید. میں اگر اپنے شاید کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا تھا, مجھے ایسا اتنا زیادہ نہیں لگتا تھا, بٹ میرے فیوریٹ تھے. تو اسی طرح وہاں پہ کئی لوگوں کے آپ بھی فیوریٹ ہوں گے اور ہیں بھی, کیونکہ میرا بھی آنا جانا رہتا ہے پاکستان سے باہر, لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, تو وہ تو بہت لائک کرتے ہیں ہمارے ڈرامے, ہمارے شوز, ہمارے آرٹسٹوں کو, اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. جب تعریف کرتے ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ڈیفینیٹ پاکستان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ آرٹ کا ایک سمندر ہے, اور پاکستان میں آرٹ بہت پھلتا پھولتا ہے. اور نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ہندوستان میں ہمارے بہت سارے آرٹسٹوں کو جو ہے ان کو فالو کیا جاتا ہے, ایون پڑھایا جاتا ہے. ہمارے بڑے بڑے جو ٹی وی کے, ٹیلی ویژن کے ایکٹر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس انڈسٹری ہے, وہ وہاں کی انڈسٹری ہے اور ہماری یہاں کی انڈسٹری ہے, اور ہم یہاں پہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں, اور مزید بہتر ہم کر سکتے ہیں. اچھا محبوب بھائی, آپ سے ایک اور کویشچن ہے, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں کو یہ پرابلم بھی ہو, تو انہوں نے کہا کہ پوچھیے گا. آپ کو نئے کام کرنے والوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے, آپ کمفرٹیبل نہیں ہوتے؟ سنا ہے ہم نے ڈائریکٹرز کے ساتھ. نہیں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. میں بلکہ جو نئے لوگ ہیں, وہ چاہے ٹیکنیشین ہیں چاہے وہ آرٹسٹ ہیں, تو ان کے ساتھ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کام کر کے, اور میں ان کو جگہ دیتا ہوں کھیلنے کے لیے کہ کریں کام. اور میں ایسے چن کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتا. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی ایکسپریشن ان کا ٹھیک نہیں آ رہا کسی ایکٹر کا, یا وہ گھبرا رہا ہے, تو میں اس کو کمفرٹ لیول دیتا ہوں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نئے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے سے کوئی مجھے فیل ہوتا ہو
नहीं, आर्टिस्टों की बात नहीं कर रहा मैं कि नए डायरेक्टर्स जो नए लड़के इस फील्ड में आए हैं, सुना है कि कभी कभी आपका उनके साथ कुछ होता है कि नहीं, या वो आपको समझा नहीं पा रहे होते, या ऐसे मौके के ऊपर आप उनको सपोर्ट करते हैं, उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, या एग्रेसिव हो जाते हैं, आपको होता है कि नहीं ये नए लोग हैं, मुझसे क्या बात कर रहे हैं? बहुत से लोगों के रवैये सेट के ऊपर डिफरेंट होते हैं। नहीं, उन पे आता है जो मतलब जिनको सीखने का शौक है नए लोगों को, तो उनके लिए तो बहुत कंफर्ट लेवल उनको देता हूँ। बट कुछ ऐसे इस फील्ड में आ जाते हैं जिनको काम वाम का पता नहीं होता, वो सारा दिन बस उसमें मोबाइल में और चीजों में और इसमें लगे रहते हैं, और वो ना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, ना वो डायरेक्टर की बात सुनते हैं, ना वो अच्छा सुनते हैं, ना अच्छा वो बोलते हैं। तो उन पे थोड़ा सा वो आता है कि यार इनको कम से कम कोई थोड़ा सा काम से प्यार होना चाहिए। जिस काम पे आए हैं वो काम पहले करना चाहिए, बाद के मामला जो है वो बाद में उसको करने चाहिए। अच्छा, मैंने ये कुछ हद तक देखा भी है और सुना भी है कि पहले होता था कि हमारे सीनियर्स के साथ जूनियर्स बैठते थे और उनसे गाइडलाइन लेते थे और एक सीखने का अमल रहता था। अभी भी होगा, मैं नहीं कहता खत्म हो गया, मगर मोस्टली अब कुछ सेट्स पे मैंने भी देखा है कि सीनियर्स जो हैं वो जिस कमरे के अंदर जूनियर्स या नए लोग हैं उनके साथ थोड़ा बैठने में अवॉइड करते हैं, वो अलग बैठना पसंद करते हैं। जबकि मैं समझता हूँ, कुछ अर्सा पहले मैंने भी थोड़े से कुछ पीटीवी के चक्कर लगाए, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का थोड़ा बहुत मौका भी मिला, देखा तो लोग वहाँ बैठते थे, नशिस्त होती थी, रिहर्सल होती थी, और मतलब एक बड़े आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट और उनका आना और उनका बैठना और एक नए का उनके साथ बात करना, एक वाज़ेह फर्क नजर आता था। तो आज क्या हमारे सीनियर हमारे जूनियर या नए आने वालों के साथ उस लेवल पे कंफर्टेबल नहीं है, या नए लोगों का बिहेवियर सीनियर के साथ ठीक नहीं है? ये क्या प्रॉब्लम? बस ये आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया कि बिहेवियर्स काउंट करते हैं। सीनियर्स तो हमारे सारे बहुत अच्छे हैं, 99% सीनियर्स हमारे होंगे, 2-4% उसकी परसेंटेज होगी। बट बच्चों का बिहेवियर बड़ों के साथ अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल में। तो सीनियर्स के साथ जब आप अच्छे उसमें मूड में बात करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीनियर भी आपको जिस चीज की आपको नीड होगी, जरूरत होगी, वो आपकी पूरी ना वो करे, या आपके साथ अच्छा बिहेवियर या कोऑपरेट ना करे, डिपेंड ऑन यू। कि नए आने वाले को पहले ये देखना चाहिए कि आपके सामने कौन है और आप किसके पास आ रहे हैं। तो जो सीनियर है उसकी रिस्पेक्ट तो बहुत मस्ट है। इसी बात को हम यहीं से शुरू करेंगे। एक लेते हैं महबूब भाई छोटा सा ब्रेक, व्यूअर्स मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गपशप विद सुहेल मिर्जा में आप देख रहे हैं कि हम बातें कर रहे हैं महबूब सुल्तान साहब के साथ। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताता चलूं, हम दोनों का ताल्लुक एक ही शहर से है, मुल्तान से। महबूब भाई, आप मुझे ये बताएं कि इतना अरसा फील्ड में काम करने के बाद आपने कभी कुछ इस तरह से भी कुछ प्रोग्राम या कोई ऐसा काम सोचा कि हम मीडिया के हवाले से मुल्तान में भी कुछ करें अपने शहर के लिए? आपने कभी कुछ सोचा इस फील्ड में आने के बाद? सर, बड़ा कुछ सोचा है अपने शहर के लिए, और इंशाल्लाह अपने शहर के लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वहाँ बहुत कुछ करेंगे, और फ्यूचर में इंशाल्लाह करने के प्लान हैं मेरे। जबकि अब तो पीटीवी भी वहां है, तो कभी आपकी कोई ऐसी मीटिंग, कोई ऐसी चीज या प्रोजेक्ट को आपने डिस्कस किया कि चलो जिस शहर से मैं ताल्लुक रखता हूं उस शहर के लिए भी मैं इस फील्ड में आके वहां के लोगों के लिए ये कुछ कर सकूं? उसको कभी आपने डिस्कस किया कभी किसी से, या आपके ज़हन में ही अभी तक? नहीं, अभी तक तो ज़हन में ही है मेरे, और ये इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये प्लान में है, करेंगे मुल्तान के लिए। क्यों नहीं, क्योंकि उस धरती पे, उस जमीन पे मैंने अपना बचपन गुजारा है, और उसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया है। बेशक। तो डेफिनेट सुहेल, हम मिलके करेंगे इंशाल्लाह। आप भी मेरे साथ हैं इंशाल्लाह, हम मिलके करेंगे। ये स्पेशली सवाल मैंने व्यूअर्स इसलिए किया महबूब भाई से कि आप भी मुल्तान से हैं, मैं भी मुल्तान से हूं, तो नेचुरली किसी और सिटी या किसी और सूबे से ताल्लुक रखने वाला हमारे शहर के लिए उस तरह से
نہیں سوچ سکتا یا اس کو اس طرح سے نہیں لے سکتا جیسے ہم اس کو فیل کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں کچھ کرنا چاہیے اپنے شہر کے لیے بھی, وہاں بھی میڈیا ایکٹیویٹیز کافی اور ہونی چاہیے, بڑھنی چاہیے. ہاں ہیں وہاں پہ چینلز بھی بنے ہیں, پی ٹی وی بھی ایکٹیو ہے, ہمارے دوست ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور سریکی کا ایک اسپیشل جو ہے پروگرامز وہاں پہ شروع ہوئے ہوئے تھے, آج کل خیر کم ہوئے ہوئے ہیں. تو میرے جتنا ہو سکا میں مطلب پی ٹی وی کے لیے, پی ٹی وی اگر مجھے کہے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ود دی ہیلپ آف گاڈ میں پی ٹی وی کے لیے بھی تیار ہوں, اور اگر جو ریجنل چینل ہے ان کے لیے بھی کام کروں گا ڈیفینیٹ, کیوں نہیں, انشاءاللہ. انشاءاللہ. محبوب بھائی یہ بتائیں کہ آج تک آپ نے جتنے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا, جی سوال کی حد تک ہے, ویسے ہمارے سب بہت اچھے ہیں, نئے سینئر نئے آنے والے سب بہت اچھا ہے, مگر یہ ایک سوال کی حد تک ہے, کون سے ایسے بیسٹ 3 ڈائریکٹرز ہیں جن کے ساتھ آپ کو کام کر کے اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں بھی ان کے ساتھ کام کر کے میں بہتر پرفارم کر سکتا ہوں, اور مطلب کون سے 3 ایسے لوگ؟ دیکھیے سہیل, جہاں تک بیسٹ لوگوں کا تعلق ہے تو میرے نزدیک وہی بیسٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ میں کام کر رہا ہوتا ہوں. تو ڈائریکٹر جتنے بھی کام کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, جس کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے, چاہے وہ شفقت معین الدین ہو, عاطف راٹھور ہو, حسیب حسن ہو, اور جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں تو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے وہ سارے اچھا کام کرنے والے ہیں, اور ڈپینڈ کرتا ہے سٹوری پہ, سبجیکٹ پہ اور کہانی پہ آپ کیسی ہے. تو مزہ تو مجھے اسی وقت آتا ہے جب کوئی رول اچھا ہو, جو پھنسا ہوا رول ہو. مجھے تو خیر جو ہے جس میں پرفارمنس کا مارجن ہو تو وہ کوئی بھی ڈائریکٹ کر لے, تو مجھے تو اپنا کام کرنا ہوتا. ویری گڈ. آپ کا آج تک کا پسندیدہ کردار, کوئی رول جس کو آپ نے نبھایا اور آج تک آپ کے ذہن میں رہ گیا ہو؟ ایک رول میں نے کیا تھا ننی میں. ننی ایک ڈرامہ ہے, جیو پہ چلا تھا. اس کے کچھ 4 ایک ایپیسوڈ تھے, میرا خیال 4 یا 5 ایپیسوڈ تھے. حسیب حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا تھا, جیو کا پروجیکٹ تھا. تو اس میں میں نے ایک نیگیٹو رول کیا تھا. ویسے تو نیگیٹو میں ہر ڈرامے میں تقریباً کرتا ہوں, لیکن اس میں تھوڑا سا چینج تھا, تو اس میں مجھے بڑا مزہ آیا تھا. ابھی میری آنے والی 2 فلمیں ہیں, جس میں ایک جبران ہے, چھاجارے وہ فلم ہے, وہ میں نے کی ہے. اس میں بہت کلاس رول ہے اور بہت اچھا. ابھی میں آپ کی کچھ عرصہ پہلے کچھ تصویریں دیکھ رہا تھا, فلم کے حوالے سے تھی, اس میں آپ نے مجھے رکھی ہوئی ہیں. ہاں بالکل بالکل بالکل, یہ وہی چھاجارے ہے. بڑا آپ کا ڈفرینٹ گیٹ اپ تھا. ڈفرینٹ گیٹ اپ ہے, اس میں ڈفرینٹ رول ہے, اور اس کو کر کے بھی بڑا مزہ آیا. پھر ایک فلم ہے کلفی, جس کی ہم نے ڈبنگ ابھی کمپلیٹ کر دی ہے. سلیم کریم صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں, جو ڈی او پی بھی ہیں, اور وہ بھی آنے والی ہے انشاءاللہ ود دی ہیلپ آف گاڈ. دیکھیں عید پہ یا بڑی عید پہ ریلیز ہوگی یہ فلم پہ انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ویورز دیکھیں گے تو مزہ آئے گا ان کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلم کا کراچی میں آنا ایک پازیٹیو سائن ہے, اور فلم لاہور میں جب تک تھی, پنجابی کی حد تک جب تک تھی, تب بہتر تھی یا اب بہتر ہوئی ہے؟ نہیں, لاہور میں جہاں تک فلم بنتی رہی ہے وہ بہت اچھی فلم بناتے رہے. ایک چونکہ ریجنل فلم بنتی تھی پنجابی کے حوالے سے, تو ہماری بیسکلی مدر ٹنگ جو ہے وہ, ویسے بھی اپنا مدر ٹنگ تو نہیں کہیں گے, ہماری نیشنل جو لینگویج ہے وہ پنجابی ہے, اردو ہے. تو اردو اب کراچی میں جیسی آئی ہیں تو فلمیں اچھی بن رہی ہیں, اور لاہور والے بھی اچھی بناتے تھے اپنے وقت کے حساب سے, اور اب مزید انڈسٹری جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. جب سے کراچی میں انڈسٹری آئی ہے تو اب یہ مزید فلم جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے, تو جیسے جیسے نئے نئے ڈائریکٹرز, نئی نئی کہانیاں, نئی نئی موویز آئیں گی تو فلم انشاءاللہ ہماری اچھی ہو جائے گی آئی تھنک. اوکے محبوب بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی کس حد تک قدر کی جاتی ہے, یا صرف باتوں کی حد تک ہی ہم ٹیلنٹ کی بات کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے, خود سے نہیں پوچھا, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے. ہمارے ویورز ہیں بہت سے.
میں سہیل میاں سچ کہواں تے پامبڑ مچدا ہے، جھوٹ آکھیاں کچھ نہ بچدا ہے. سچ کہنا ہے آپ نے، ویور سن رہے ہیں اور وہ سچ سننا چاہتے ہیں، تو پلیز آپ تو سچ بولیں. ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی اس طرح سے قدر نہیں ہے یار. پاکستان میں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے. کیوں؟ اب اس کا جواب کیوں کا جواب تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا. آئی ڈونٹ نو. جس طرح سے مواقع بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں جو ہمارے ہاں کام کرنے والے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان 25-30 سالوں میں بڑا اچھا کام کرنے والے لوگ، بڑے اچھے فلم میکر، فلم ڈائریکٹر، رائٹر اینڈ ایکٹر، بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو ضائع ہو گئے. اس انڈسٹری نے ضائع کر دی ہے. اس مقام تک نہیں پہنچ پائے جہاں تک انہیں پہنچنا چاہیے تھا. اب ایک تو قدرت کی طرف سے ہوتی ہے چیزیں، ایک انڈسٹری کی طرف سے ہوتی ہیں جو شاید ان کو بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے یا ان سے کام نہیں لیا جاتا. میرا خیال ہے اگر آپ یہاں پہ تھوڑا سا اگر جن باتوں کو دبے لفظوں میں کہنا چاہ رہے ہیں میں کھل کے بولوں تو کیا پرچی سسٹم زیادہ ہے، فیوریٹزم زیادہ ہے، لابی سسٹم، گروپنگ ہے؟ اس کو فیوریٹ جو سسٹم ہے نا، یہ فیوریٹزم یہی ہے بیسکلی. لابی ہے اور اسی کے اندر رہ کے کام کیا جاتا ہے. جو لابی کا حصہ بنتا ہے بس وہی بیسٹ ہے. جو لابی کا حصہ نہیں بنتا وہ جتنا بھی اچھا ہو وہ بیچارہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. مگر یہ باتیں کیا آپ کے دور میں بھی تھی جب آپ نے سٹارٹ کیا آج سے 20-25 سال پہلے؟ اچھا نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ ہم آج کے دور کی یا کل کے دور کی بات نہیں کریں گے. ہمیشہ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی تب ایسا تھا آج ایسا نہیں ہے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. تب بھی ایسا تھا، آج بھی ایسا ہے. اس فیلڈ کا مزاج ہے. ہاں، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا رہے گا. ایسا ہی ہے چونکہ فیلڈ کا مزاج ایسا ہے تو ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کو تو پھر جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں یا جو آنا چاہتے ہیں جو نہیں آ پا رہے ہیں وہ تو اس بات سے پھر آپ کے میرے خیال یہ امپریشن لیں گے کہ اسٹرگل کرنا یا کسی چیز کی خواہش کرنا بے وقوفی ہے، انسان چپ کر کے پھر گھر پہ بیٹھ جائے. جب ٹیلنٹ کی ہی قدر نہیں ہے تو وہ کس پلیٹ فارم پہ جا کے کس سے مل کے کیسے کام لیں گے؟ دیکھیں سہیل، بات یہ ہے کہ قدرت وہ میک کرتی ہے، وہ پروڈیوس کرتی ہے. بے شک. کسی بھی سٹار کو، کسی بھی جس کو وہ چاہتی ہے وہ چوز کرتی ہے تو اس کو وہ دے دیتی ہے بیسیکلی. تو اس میں فیلڈ جو ہے وہ کچھ اپنا عمل نہیں دکھاتی. وہ قدرت نے جہاں جس کو لے کے جانا ہوتا ہے، اگر اسٹرگل کرنے والا ہے اس کی نصیب میں، قسمت میں یہ لکھا ہوگا کہ اس کو کچھ بننا ہے. تو وہ ایک شیکسپیئر کا ہے کہ ایوری تھنگ از پاسبل بٹ اف یو پے اٹس ڈیمانڈ. دنیا میں ہر چیز ممکن ہے لیکن اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں. تو وہ ڈیمانڈز پوری کرنی پڑتی ہیں. کوئی کسی چیز کی ڈیمانڈ پیسہ ہے، کسی چیز کی ڈیمانڈ ایفرٹس ہیں، تو وہ کسی کی ہے آپ اسٹرگل کرو. مگر پیسہ دے کے آپ آرٹسٹ یا کوئی بھی پروفیشن میرا نہیں خیال کہ لانگ ٹرم آپ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے دنیا. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو وہ مقام مل جائے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک راستہ مل جائے گا. آگے آپ میں ٹیلنٹ ہوگا، آپ میں کچھ ہوگا تو قدرت کی ذات آپ کو وہاں اس مقام تک لے جائے گی. محبوب بھائی یہ بتائیے کہ ستاروں پہ کتنا آپ یقین رکھتے ہیں؟ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن. واہ واہ. مجھے بیسیکلی ستاروں کی دنیا سے کوئی اتنا زیادہ شغف نہیں ہے، بٹ میں آئی ایم بلیو آف گاڈ. قدرت پہ زیادہ یقین رکھتا ہوں. بے شک بے شک، ہم سب بھی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں. اور ستاروں سے میری کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں جانتا ہوں میں. لوگ پیچھے بھاگتے ہیں، پوچھتے ہیں میرا فیوچر کیا ہوگا، میرا یہ سٹار ہے، میرا یہ ہے. تو آپ کا کبھی کوئی ایسا انٹرسٹ نہیں ہوا؟ نتھنگ. تو آپ کی ہابیز کیا ہے؟ آپ کا مشغلہ کیا ہے اپنے جب فارغ ٹائم میں آپ ہوتے ہیں؟ تو آپ کا کیا کوئی اسپورٹس میں دلچسپی ہے، یاروں دوستوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، فیملی کو ٹائم دیتے ہیں؟ دوستوں میں، اور زیادہ تر اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتا ہوں. بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہوں، ان کے ساتھ ٹینس کھیلتا ہوں، ان کے ساتھ سائیکلنگ بھی کرتا ہوں. میں جتنا میرے پاس وقت ہوتا ہے سہیل
اس فیلڈ کے علاوہ اپنے کام کے علاوہ جتنا وقت ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم زیادہ سپینڈ کروں. میرا ایک بیٹا ہے شہیر, بیٹی جو فضا ہے, تو پھر ان کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا ہوں. ماشاء اللہ. محبوب بھائی یہ بتائیے کہ اس فیلڈ میں اسپیشلی شو بز میں دوست کتنے ہیں آپ کے دوست؟ میں نے دوست پہ زور دے کے بولا ہے. میرے اس فیلڈ میں چند دوست ہیں, اسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں, کچھ کامیاب ہیں کچھ ناکام ہیں. میں نے اس لیے کہا کہتے ہیں کہ اس فیلڈ میں دوست نہیں ہوتے, دوست بہت کم ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنے اپنے حساب ہاں میں. بس وہ 3-4 دوست ہیں میرے, ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں. لیکن ایک شروع کا میرا دوست ہے جو میری اسٹرگل دور کا, وہ ایک دوست ہے میرا ہاشم نیازی. تو وہ پیشے کے اعتبار سے لائر ہے, لیکن وہ کبھی کبھار تمہاری طرح وہ اینکرنگ بھی کرتا ہے, اور کبھی اس نے کسی دور میں وہ اپنا پلیس میں بھی کام کیا, ٹیلی ویژن میں بھی کام کیا ہے. تو از مائی بیسٹ فرینڈ. تو اس کے ساتھ پھر وہ بہت زیادہ ٹائم میرا اس کے ساتھ گزرا ہے. اسٹرگل کے دنوں میں انسان بہت سے مراحل سے گزرتا ہے, بہت سی چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آپ کے ساتھ بھی وہ وقت گزرا کہ اسٹوڈیو جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کبھی پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں, تو یاروں دوستوں سے بورو کیا, ادھر سے پکڑے ادھر سے پکڑے, اور یار پیسے ملیں گے تو دے دوں گا. تو یہ سارا سین ایک میجورٹی آرٹسٹوں کے ساتھ. ہاں میرے ساتھ بھی یہی پروسیس ہوا ہے جو عام ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ ہوتا ہے, کیونکہ ہم اتنے پیسے والے لوگ نہیں تھے, نارمل غریب لوگ تھے. تو لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پہ بلیسنگ رہی ہے کہ میرے بھائی مجھے سپورٹ کرتے رہے. اس دور کی بات ہے, وہ جب مجھے ضرورت ہوتی تھی پیسوں کی لاہور میں, تو ملتان سے مجھے ایک لفافہ بھیج دیتے تھے. تو وہ لفافہ وہ مہینے بھر کے لیے ہوتا تھا, لیکن میں اسے میرا خیال 10 دنوں میں خرچ کر جاتا تھا. تو گیدرنگ کی وجہ سے اپنے معاملات اور دوسری دوستوں میں, تو پھر مجھے بھی ان کی, کیونکہ اسٹرگل کا دور تھا, کبھی کسی کے پاس دور اپنا, چونکہ میں انڈسٹری میں ہی رہتا تھا, انڈسٹری کے قریب ہی, تو ایسا مجھے اس کے لیے ضرورت نہیں پڑتی تھی کسی کنوینس کی یا کسی کوئی مجھے لے جائے وہاں پہ. تو وہ میرے پاس ہی تھا, تو اس پہ پیدل واک کر کے تو میں اسٹوڈیو چلا جایا کرتا تھا. لیکن مجھے کہیں دور اگر جب پیسے ختم ہوتے تھے تو ٹی وی کے کام کے لیے مجھے پھر ان چیزوں کی تھوڑی سی ضرورت پڑتی تھی کہ یار اب آج پیسے تھوڑے جیب میں, اور میں نے جانا دور ہے, اور پھر ویگنوں میں بھی بڑے دھکے کھائے. تو ویگن میں جانا, پھر 3 ویگنیں بدل کے کسی پروڈکشن ہاؤس میں جانا, آگے سے انکار ہو جانا, یہ تو رہا ہے زندگی میں, ایسا تو ہوتا ہے. محبوب بھائی یہی سے ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویورز لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ باتیں کریں گے. ہم محبوب سلطان صاحب سے مزے کے قصے سنیں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز, گپ شپ سہیل مرزا کے ساتھ. امید ہے کہ آپ کو شو پسند آ رہا ہوگا, اور محبوب بھائی کی مزے کی باتوں سے آپ محظوظ ہو رہے ہوں گے, انجوائے کر رہے ہوں گے. محبوب بھائی ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ پیسے ختم ہو جاتے تھے وہ, تو جب آج ماشاءاللہ کام بھی مل رہا ہے, سب کچھ ہے, اللہ نے ایک سٹیٹس دے دیا, پیسہ گاڑی سب کچھ ہے, تو آج بھی آپ ان لوگوں کو ملتے ہیں یا ان سے ملنا پسند کرتے ہیں جو اسٹرگل کے دنوں میں آپ کے ساتھ تھے, آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ کو اس سٹیج تک لانے میں ان کا بھی کہیں نہ کہیں کچھ کنٹریبیوشن ہوگا؟ تو کیا ملتے ہیں یا آپ کہتے ہیں نہیں محبوب سلطان ٹائم نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. میں ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہوں, رابطے بھی ہوں سب سے جتنے اسٹرگل کے دور کے دوست ہیں. تو ادھار واپس دیا کہ نہیں؟ تو ادھار کئیوں نے مجھ سے اس دور میں لیا تھا. جن کے ادھار تھے بھائی واپس کر دی, اور ان سے ملتا ہوں, اور اچھا لگتا ہے. خاص کر لاہور جاؤں تو لاہور اسپیشل انہیں کے پاس جاتا ہوں, سب سے پہلے ان سے ملتا ہوں, بعد میں کوئی اپنے معاملات کرتا ہوں. محبوب بھائی اتنا کام کرنے کے بعد آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ سب چیزیں اچیو کر لی, یا ابھی بھی کہیں کچھ کمی ہے, کچھ ایسی کیریکٹر, کچھ ایسا کام جو بھی آپ کہتے ہو کہ نہیں ابھی مجھے یہ کرنا ہے؟
نہیں سہیل، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی ذات نے بڑا احسان کیا ہے، اس مقام تک پہنچا دیا ہے، سب کچھ دے دیا اس نے، اتنی شہرت بھی دے دی، لیکن کمی انسان کے اندر رہ جاتی ہے کوئی نہ کوئی. میری بڑی وش تھی کہ میری ماں جو ہے وہ میرا یہ عروج دیکھے. یہ ٹائم میری ماں کا بڑا سپنا تھا، میرا خواب تھا اس کا کہ وہ دیکھے. آج اگر کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو بس انہیں کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ وہ، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اوپر بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہوں گی اور وہ خوش ہو رہی ہوں گی. بے شک. بس میرا خواب یہی تھا کہ اسی کے لیے وہ مجھے بہت بیک اپ کیا کرتی تھی، مجھے بہت انہوں نے سپورٹ کیا، میری چیزوں کا خیال رکھنا، میرے پیسوں کا خیال رکھنا، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے لاہور میں بھیجا کرتی تھی. آج اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ ساری چیزیں ختم کر دی ہیں، ایک مقام دے دیا ہے، لیکن اندر تشنگی ہے کہ ماں شاید ہوتی تو میں ان کو یہ خوشیاں دے سکتا، وہ میری یہ خوشی دیکھ سکتی. بس یہ کمی ہے، باقی تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب ٹھیک ہے. آپ نے ماں کا ذکر کیا. میری بھی والدہ کی کچھ عرصہ پہلے 1 رمضان کو ڈیتھ ہوئی. تو ماں ہے. میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، اللہ آپ سب کی ماؤں کو، آپ کے والدین کو، ماں باپ کو اچھی صحت، لمبی زندگی دے. اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کریں، ان کا بہت خیال رکھیں. محبوب بھائی میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ میری بھی والدہ ابھی نہیں ہے، اور میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا جب والدہ کے افسوس کے لیے، تو باتیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا اس وقت کہ پتہ اسے لیے لگتا ہے جدوں اپنی ماں جانتی ہے. ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہمارے ماں باپ نے کہیں جانا ہے، اور جب وہ نہیں ہوتے تو بس میں، لیکن بہرحال یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کا نظام قدرت ہے. نظام قدرت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ محسوس ہوتی ہیں انسان کو، بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غریق رحمت کرے. اور میں اس پروگرام کے حوالے سے وساست سے جتنے بھی ینگسٹر لڑکے لڑکی ہیں جن کے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے سر پہ سلامت ہیں، بس یہ کہوں گا کہ ان کی خدمت کریں، بے شک. ان کی آنکھوں کا تارا بن کے رہیں، وہ جیسے کہتے ہیں ویسا کریں، ان کے لیے ایک رول ماڈل بنے. وہ تو آپ کے لیے ہے ہی ہیں، لیکن آپ بھی ان کے لیے بنے. تو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا ناروا سلوک جو ہے وہ کبھی کوئی نہ کرے. تو کیونکہ زندگی میں یہی چیزیں ہیں آپ کے ساتھ جو آگے چلنی ہے. بے شک بے شک. آئی ہوپ ویورز آپ محبوب سلطان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کو انجوائے کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، اور اسپیشلی جو ابھی ماں باپ کے متعلق باتیں ہوئیں. میری بھی آپ سب سے ریکویسٹ ہے، خدا را اپنے ماں باپ کا بہت خیال کریں. ماں باپ کے بعد بہن بھائی ہیں، وہی آپ کا سب کچھ ہوتے ہیں. وہ ایک شاید صحیح طرح ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا. کہیں میں نے پڑھا تھا کہ جب ماں باپ نہ ہو تو سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر بیٹھ جایا کریں، کسی کے چہرے پہ ماں اور کسی کے چہرے پہ باپ نظر آتا ہے. آف کورس. تو بہت پیاری بات ہے، بہت سچی بات ہے. مجھے بھی اپنے بہن بھائیوں سے بہت پیار ہے. اللہ کرے ہم سب اسی طرح رہیں، اللہ کرے آپ بھی ہمیشہ خوش رہیں، سب پیار سے رہیں. سوری ویورز، ماں باپ کا ٹاپک آیا، اور ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ دنیا میں ہو تو اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے تو اللہ پاک میری، آپ کی، اور جن جن کے والدین جن کی مائیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، ان سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. خیر تھوڑے سے ہم ایموشنل ہو گئے، کوئی بات نہیں، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں، چلتی رہنی چاہیے. محبوب بھائی، آپ کے آنے والے پروجیکٹ کے حوالے سے کون سے پروجیکٹ ہیں اور کب کب آ رہے ہیں، اور ان میں سے سب سے زیادہ پاورفل رول کون سا ہے جو آپ نے کیا ہے؟ ابھی تو 4 پروجیکٹ ایسے ہیں جو میں کر رہا ہوں، اور فلمز ہیں وہ آ رہی ہیں میری. تو انشاءاللہ وہ دیکھیں کب ریلیز ہوتی ہیں.
تو جیسے ریلیز ہوں گی تو وہ اس میں بڑے اچھے جو ہے. آپ ڈبنگ بھی تو کر رہے ہیں ابھی آج کل کسی پروجیکٹ کی, انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں کوئی؟ ہاں, ڈبنگ سے یاد آیا, ڈبنگ میں کر رہا ہوں اس کی ارطغرل ڈرامہ ہے, اس کی ڈبنگ سلیمان شاہ کی میں نے کی ہے, اور ایک ابھی چل رہا ہے اردو 1 پہ. محبوب بھائی آپ کے تو ماشاءاللہ پھر کافی ایکسپیرینسز, فلم, تھیٹر, ٹی وی, وائس اوور, کمرشل, تو کہاں پہ, کس پلیٹ فارم پہ آپ کو زیادہ مزہ آیا کام کرنے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ آپ کمفرٹیبل ہوتے ہیں؟ چل, میرے لیے, میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ ایک میرے لیے پلے گراؤنڈ ہے, یہ ایک فیلڈ جو ہے, اس سے ریلیٹڈ, آرٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہیں مجھے سب میں مزہ آتا ہے. وہ تھیٹر ہو تو میں اس کو انجوائے کر کے کرتا ہوں, وہ ٹیلی ویژن ہو تو اس کا میں الگ سے مزہ لیتا ہوں, اگر کہیں وائس اوور کا, کمرشل کا آتا ہے تو اس کا ایک الگ ڈفرنٹ مزاج ہے, اس کو میں انجوائے کرتا ہوں. کہیں پہ ڈبنگ آ جائے, یہ فارنر جتنے بھی پلیز آج کل ٹرکش پلے چل رہے ہیں تو اس میں بہت زیادہ پلیز میں نے کیے ہیں, تو اس میں اس کا اپنا ایک مزہ ہے, اس کا ایک الگ جو ہے اورا ہے, ایک الگ طریقہ کار ہے, اس کا سسٹم ہے. تو مجھے مطلب لگتا ہے کہ جیسے یہ, چونکہ یہ سارے آرٹ سے ریلیٹڈ کام ہے, تو مجھے یہ نہیں ہے کہ میں یہ فوکس کروں کہ مجھے فلم بہت اچھی لگتی ہے, یار فلم بڑا پردہ ہے اور بڑی چیزیں, اور نہیں نتھنگ. تو مجھے اس فیلڈ میں جو بھی کام ہے, اینکرنگ مجھے بہت اچھی لگتی ہے, جو آپ کر رہے ہیں, جو وہ کہ میں نے شاید ایک آدھا کوئی پروگرام زندگی میں کیا ہو, 1-2 کیے تھے. باقی مجھے ڈبنگ بہت اچھی لگتی ہے, مجھے فری رہنا اچھا نہیں لگتا. آپ کو آپ کے کام سے عشق ہے, عشق ہے, وہ ایکٹنگ ہو, وہ ہوسٹنگ ہو, کبھی آپ کو ملے زندگی میں تو آپ اس کو بھی کریں, یا اسٹیج کر رہے ہو یا آپ وائس اوور کر رہے ہو, تو آپ مطلب بھرپور ایک دل سے اپنے کام کو لے کے کرتے ہیں. اور مطلب ڈیفینیٹ مجھے مزہ آتا ہے سب کاموں میں. شاعری مجھے بہت جو ہے وہ کرنے کا بہت شوق ہے. آج کل شاعری میں نے یوٹیوب پہ وہ کچھ جہاں ڈبنگ کرنے کے لیے جاتا ہوں تو وہاں کچھ تھوڑی سی شاعری بھی کر دیتا ہوں, تو وہ یوٹیوب پہ وہ چلا دیتے ہیں. تو مجھے اس کام سے آواز, اس کا مجھے بہت مطلب, اس کو کیا اس کو میں کہوں گا کہ مجھے کھیلنے کا مزہ آتا ہے آواز سے. محبوب بھائی بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کرنے کا, بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا. میں آخر میں چاہوں گا کہ ایک اچھا سا میسج ہمارے نئے آنے والوں کے لیے, ہمارے ویورز کے لیے, اس فیلڈ میں جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے, کیونکہ آپ سینئر ہیں, آپ جو بولیں گے وہ نئے آنے والوں کے لیے ان کی مشکلات میں کمی کا باعث بھی بنے گی اور ان کی رہنمائی بھی ہوگی. بس اتنا ہی کہوں گا, شاید یہ ٹیلی کاسٹ ریپیٹ ہی بولوں گا آپ کو کہ ایوری تھنگ از پاسبل اف یو پے اٹس ڈیمانڈ. گھبرانا نہیں کسی کام کو. یہ وہی گھبرانا جو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں. نہیں وہ والا تو گھبرانا ہے. نہیں گھبرانا پھر بھی نہیں. کسی کام کو بھی آپ نے دل سے کرنا ہے, اور اس میں ناکامیاں بھی آئیں گی, ٹینشنز بھی آئیں گی, ہرڈلز بھی آئیں گی, آپ کے لیے مسائل بھی نظر آئیں گے, لیکن اس چیز سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. عشق اگر سچا ہے تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو نئے آنے والوں کے لیے یہی ہے کہ وہ دل سے آئیں اور ناکامیوں سے نہ گھبرائیں, نظر کامیابی پہ ہونی چاہیے بس. انشاءاللہ. تھینک یو محبوب بھائی, بہت بہت شکریہ آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. شکریہ. ہمارے پروگرام گپ شپ وتھ سہیل مرزا میں آپ نے ٹائم نکالا. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو. جی ویورز, امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا. آپ نے مزے کی باتیں سنی اس فنکار کی جس کو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں, اور آج ہم نے ان سے ان کی زندگی کے قصے بھی سنے. انشاءاللہ اسی طرح نیکسٹ پروگرام میں پھر ملیں گے کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی اور پرسنالٹی کے ساتھ. تب تک کے لیے سہیل مرزا کو اجازت دیجیے.